तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और उसी से मग़फ़रत चाहते हैं। हम अपने नफ्स के शर और अपने बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और तुम हरगिज़ ना मरो मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। ऐ लोगो अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया और उन दोनों से बहुत से मर्दों और औरतों को दुनिया में फैला दिया। और उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से मांगते हो, और क़त्ए रहमी से बचो, बेशक अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात कहा करो, वो तुम्हारे कामों की इस्लाह कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो यकीनन बड़ी कामयाबी से सरफराज होगा। मोमिनो, बेशक सबसे सच्चा कलाम अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। सबसे बदतरीन उमूर नई ईजाद करदा चीजें हैं और हर नई चीज बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। मोमिनो, यकीनन अल्लाह ताला ने अज़मत व किबराई और गलबा व ताकत को अपनी रुबूबियत की जलवागाह, इनाम व एहसान, फजलो करम और अफ़्व दरगुजर को अपनी उसअत रहमत की निशानी और कहर व गदब, अदल व इंसाफ और ताकत व इंतकाम को अपनी बादशाहत और गलबे का मजहर करार दिया है। चुनांचे उसके अस्माए हुस्ना और सिफात कमाल का मर्जा और सरचश्मा यही सिफत रुबूबियत, रहमत और बादशाहत है। और कुरान अज़ीम की पहली सूरत की इब्तिदाई आयात इन तीनों सिफात पर मुश्तमिल है और ये सूरत अल्लाह की तरफ से आसमान से जमीन पर नाजिल होने वाला सबसे अफजल कलाम है। इरशाद बारी ताला है, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। अव्वल से आखिर तक तमाम मखलूक का इन सिफात से ताल्लुक है, उनकी इब्तिदा भी और क़यामत के उस अजीम दिन में उनका लौटना भी उन्हीं सिफात से ताल्लुक रखता है जिस दिन लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। बस इलाह वो है जिसकी इबादत हक के साथ की जाती है, रब वो है जो सबका खालिक है और रहमान और रहीम वो है जिसके दुनियावी और उखरावी फजलो एहसानात सबको शामिल है। और बदले के दिन का मालिक का मतलब यह है कि वही मखलूक का हिसाब व किताब लेने वाला और हक व इंसाफ के साथ बदला देने वाला है। इरशाद बारी ताला है, हम रोज़ क़यामत इंसाफ के तराजू रखेंगे और किसी की कुछ भी हक तलफी ना होगी, और अगर किसी का राय के दाने के बराबर भी अमल होगा तो वो भी सामने लाएंगे और हिसाब करने को हम काफी हैं। और दुनिया व आखिरत में मखलूक के तमाम अहवाल का खुलासा ही है। उलूहियत उस अजीम गर्द व गायत की मुतकादी है कि जिसकी वजह से मखलूक को पैदा किया गया, रसूलों को मबऊस किया गया, किताबें नाजिल की गई, और वो ये है कि खालिस अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की जाए। जिस तरह उसके मिस्ल कोई चीज नहीं, मखलूक में उसका कोई मददगार नहीं और उसकी बादशाहत में कोई उसका शरीक नहीं, ठीक उसी तरह उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं की जाएगी और मोहब्बत और खशियत और उम्मीद के साथ कोई भी परस्तिश के लायक और सजावार नहीं है। इरशाद बारी ताला है, और मैंने जिनों और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। मैं उनसे रिस्क नहीं चाहता, ना ही ये चाहता हूं कि मुझे खिलाएं। बेशक अल्लाह ही बेहद रिस्क देने वाला, ताकत वाला, निहायत मजबूत है। अल्लाह सुब्हानहू की रुबूबियत के मदाहिर में से मखलूकात की तख्लीक, उनके रिस्क का बंदोबस्त, उनके उमूर की तदबीर और उनको अदम से वजूद बख्श कर उनकी तरबियत व नशोनुमा करना और उनकी आयनत व मदद करना है। और पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू के वजूद की अलामत है, उसकी वहदानियत पर नातिक है। बस रब्बुल आलमीन ये जिसने तमाम मखलूकात, आसमान और जमीन और उनमें और उनके दरमियान जो कुछ है, जिसे हम जानते हैं और जिसे नहीं जानते हैं, सबको पैदा किया है।
اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہوئے برحق فرمایا. فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد والوں سے کہا کیا تم سننے رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے. فرعون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے. موسیٰ نے فرمایا مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. بس تم حیوانات و جمادات میں سے جس سے چاہو رب العالمین کے بارے میں پوچھو اگر وہ تمہیں اس کا جواب زبان قال سے نہ دے سکے تو زبان حال سے ضرور دیں گے. دنیا کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے. جسے اللہ ہی جانتا جسے اللہ خبر دے دے وہی جانتا ہے. ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں پر ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو. ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے. اور ارشاد فرمایا کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی. ہاں بہت سے وہ بھی ہے جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے. جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کے بندو دل غور و فکر کے ذریعے معرفت الہی کے رنگ میں رنگنا ہے. دل غور و فکر کے ذریعے ہی معرفت الہی کے رنگ میں رنگتا ہے اور ذکر الہی کے ذریعے ہی محبت الہی کے نور سے منور ہوتا ہے. اور انسان ذکر و فکر اور انکساری و عاجزی کے امتزاج سے رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی عظمت و قدرت کی حقیقتوں تک رسائی پا لیتا ہے. اور جو شخص اللہ کی عظمت پر غور و فکر کرے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرے گا اور جو اپنے مالک کو یاد کرے گا وہ اس کی رہنمائی کرے گا اور جو اپنے مالک کی پناہ میں آئے گا وہ اس سے پناہ دے گا. غور و فکر کرنے اللہ کو یاد کرنے عبرت حاصل کرنے اور اکیلے غلبے والے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انسان غالب بخشنے والے رب کی توحید اور وحدانیت کے اقرار تک پہنچ جاتا ہے. بے شک آسمان اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے بے شک آسمان اور زمین کے بنانے رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں. اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا تو سب عیبوں سے پاک ہے سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے رب جسے تو نے دوزخ میں داخل کیا سو تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے سے سنا جو ایمان لانے کو پکارتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لائے. اے ہمارے رب اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہم نیک لوگوں کے ساتھ موت دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. اے ہمارے رب اور ہمیں دے جو تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کا کام ضائع نہیں کرتا خواہ مرد ہو یا عورت. تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو. پھر جن لوگوں نے وطن چھوڑا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے میں ان سے ان کی برائیاں دور کروں گا اور انہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ ہی کے ہاں اچھا بدلہ ہے. لہذا تم اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو. بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وہ برحق بادشاہ ہے اور ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور جان لو کہ تمہارا رب بڑا مہربان ہے جس میں صفت رحمت بدرجے اتم و اکمل موجود ہے اور اس کی تعظیم و توقیر اور عبادت و فرما برداری اسی رحمت کے واضح مظاہر ہیں. اور اسی قدر رحم کرنے والا ہے کہ اس نے مخلوقات کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے
کہ اس طور پر کہ وہ ناپسندیدہ امور کو دور کرتا ہے، گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور سزاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا اور بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ بادشاہ اور مالک ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس کی بادشاہی اور حکمران اپنے پورے جلال و کمال کے ساتھ اس عظیم دن ظاہر ہوگی جس دن مخلوقات پہلے فرد سے لے کر آخری فرد تک سب جمع ہو جائیں گے اور وہاں صرف اور صرف اللہ عز و جل کا حکم چلے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی حکومت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ وہ دن غلبے، حساب و کتاب اور بدلے کا ہوگا اور بندوں کے اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا دن ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ نکال پھینکیں گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ وہ آپ کا رب اس کو حکم دے گا۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ کر کہے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہے؟ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ پاک ذات، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے، اس سے جو اس کے ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، صورت دینے والا، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کے بندو، دعا ہی عبادت ہے جس کا وسیلہ و طریقہ زمین و آسمان کے پالنہار کی تعریف و ثنا خوانی ہے، اور جس کی معراج سرور کائنات پر درود و سلام بھیجنا ہے، کیونکہ درود و سلام ہی کنجی ہے اور اسی سے جود و سخا اور عطا و بخشش والے رب سے بھیک مانگی جاتی ہے۔ اے اللہ، تو ہی تمام طرح کی حمد و ثنا اور شکریہ کے حقدار ہے، تو ہی سارے امور کا مرجع ہے، تو ہی سب سے اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی سب سے آخری ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی غالب ہے، تجھ پر کوئی چیز غالب نہیں، اور تو ہی باطن و پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کوئی چیز نہیں۔ تو برحق ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تیری ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، سارے انبیاء برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ ہم تیرے چہرے کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں، کہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلیٰ و عمدہ درود و سلام اور پاکیزہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، جو کہ خاتم النبیین ہیں، جنہوں نے مقفل دلوں کو کھولا، حق کا اعلان یوں کیا جسے اس کا حق تھا، اور باطل کے لشکروں کو شکست فاش دی، نبوت و رسالت کی ذمہ داری اٹھائی، جو ہمہ وقت تیری اطاعت و فرمانبرداری پر قائم رہے، تیری رضا کے لیے کوشاں رہے، نہ ایک قدم پیچھے ہٹے اور نہ ہی ان کے عزم ارادے میں کوئی کمزوری آئی۔ یا اللہ، تو ان کے ازواج مطہرات، ان کی آل، ان کے داماد، ان کے دوست و احباب، ان کے محبین اور ان کی امت پر رحم فرما، اور ان سب کے ساتھ ہم پر بھی رحم فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو مضبوطی سے تھاما، آپ کی حرمت کا خوب خیال رکھا، آپ کے کلمے کو بلند کیا، آپ کے عہد و پیمان کا پاس رکھا، آپ کے گروہ اور دعوت کی نصرت و مدد کی، آپ کے متبعین اور پیروکاروں میں اضافہ کیا، اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ وفاداری کی، اور آپ کے راستے و سنت کی مخالفت نہیں کی۔ اے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھاما۔ اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی مخالفت اور آپ کی لائے ہوئی شریعت سے انحراف اور روگردانی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس شر و برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں فتنوں کے شر سے محفوظ رکھ، تمام آزمائشوں سے عافیت عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو حقد و حسد سے پاک کر اور ہم پر کسی کی غلامی مسلط نہ کر۔ یا اللہ، ہمارے رزق کا بندوبست فرما، مخلوقات سے بے نیاز کر دے، خوشی و ناراضی ہر حال میں عدل کی توفیق دے، قضا و قدر کے ماتحت آنے والے مصائب سے راضی ہونے، فخر و مالداری میں میانہ روی اپنانے، گفتار و کردار میں تواضع اختیار کرنے، ہنسی مذاق اور سنجیدگی ہر حال میں سچائی کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔
یا اللہ ہمارے دلوں کو نور علم سے منور کر دے، ہمیں اپنے جسم کو تیری اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رازوں کو فتنوں سے بچا، ہماری فکر کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے میں لگا دے، ہمیں شیطانی وسوسے کے شر سے بچا اور ہمیں شیطان سے بچا لے یہاں تک کہ ہم پر اس کا کوئی غلبہ نہ رہے۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والا، مرتے دم تک ہمیں تمام مخلوقات کے شر سے مضبوط پناہ میں رکھنا۔ یا اللہ تو ہمارے حکمراں کو اپنی ہدایت کی توفیق دے، ان کا عمل تیرے رضا کے لیے ہو، انہیں رشت و ہدایت عطا کر ان کے ذریعے حق اور اہل حق کی مدد فرما اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے ڈھال بنا دے۔ یا اللہ ان کے ولی عہد اور مشرکاروں کو حق پر قائم رکھ، اسی طرح تمام مسلم حکمرانوں کو بھی حق پر قائم رکھ، اے سارے جہانوں کے پالنہار۔ یا اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر اور ہمارے اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی و فارغ البالی کا گہوارہ بنا دے۔